मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताइए ज़रूर। सहाफ़ी हज़रात पे बहुत गहरी ज़िम्मेदारी है। बहुत सारे लोगों के पास हेल्थ कार्ड है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनके पास हेल्थ कार्ड है और वो जाकर इलाज करवा रहे हैं और फिर बेचारा कोई अपनी कोई चीज़ बेचता है या उधार लेता है या पैसे देता है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये आपके तवस्सुस से कि आप जिसको मिलें उसको बता दें कि फैसलाबाद में रहने वाला हर शख्स आज के दिन के बाद 10 लाख रुपए तक उसका ख़ानदान जो है वो कहीं से भी इलाज करवा सकता है। जो तमाम चीज़ें उसके अंदर कवर्ड हैं उसकी तफसीलात अखबारात में भी हैं। हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपको यूनियन काउंसिल के लेवल तक, वार्ड के लेवल तक इनके नुमाइंदे जो हैं वो इंशाअल्लाह कॉन्फिडेंस में भी लेंगे। इनके दफ्तर भी खुले हैं, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आज मैंने सुबह लाहौर के सबसे महंगे तरीन हॉस्पिटल के जो एमएस हैं उनसे बात की। जो प्राइवेट सबसे महंगा हॉस्पिटल है लाहौर का, उनसे बात की। उसके बाद जो दूसरा महंगा हॉस्पिटल और तीसरा महंगा हॉस्पिटल है उनसे भी बात की। उन तीनों से बात करके मैं आपके सामने कुछ डाटा रखता हूं जो एवरेज अखराजात आते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों के। मसलन मैंने कल आपको बताया था कि गरीब आदमी क्योंकि वो मीट, चकनाई, जो अच्छी चकनाई है जैसे बटर है, देसी घी है, वो चकनाई भी नहीं ले पाता अच्छी, और वो मीट भी नहीं ले पाता, प्रोटीन नहीं ले पाता, नट्स नहीं ले पाता, ज़्यादा वो कार्बोहाइड्रेट्स खाता है, उस वजह से उसे शुगर होती है, उस वजह से उसे और ऐसी बीमारियां होती हैं मोटापे की। और उसकी ग़िज़ा ज़्यादा आटा है, चावल है, जो आपको ज़ाहिर बात है हमारे फ्लोर मिल वाले दोस्त बैठे हुए हैं लेकिन वो बुरा ना माने, तो ये चीज़ें ज़्यादा कसरत में खाने से शुगर, आटा, मैदा, चावल, आपका वज़न भी बढ़ता है, आपको शुगर होने का भी चांस है। फिर गरीब आदमी बेचारा जो तेल इस्तेमाल करता है वो भी सस्ता होता है, उसके भी जमने का चांस ज़्यादा है, तो हार्ट की बीमारियां भी उसको ज़्यादा। तो गरीब को बीमारी जो है वो ज़्यादा तंग करती है, सताती है कंपेयर टू अमीर आदमी। पानी गंदा भी उसके नसीब में अक्सर होता है गरीब के, और जिससे हेपेटाइटिस और दूसरी पेट की बीमारियां। तो आज जो मैंने महंगे तरीन हॉस्पिटल से रेट लिए और एवरेज आउट उन्हें किया, तो हार्ट की सर्जरी जो है उस पे जो महंगे तरीन अस्पताल हैं पाकिस्तान के, लाहौर के, वहां तकरीबन 6 लाख रुपए के अखराजात आते हैं। जो दिल में स्टंट पड़ते हैं जो उससे सेकंड लेवल है वो 3 लाख रुपए तकरीबन लगते हैं। आपके अक्सर गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं कोई शख्स होगा, जरूर होगा, बहुत सारे जो डायलिसिस करवाते होंगे, डायलिसिस पे होंगे। तकरीबन एक हफ्ते के महंगे हॉस्पिटल्स के अंदर जो डायलिसिस का खर्चा वो 18 से 20 हजार रुपए एक हफ्ते का है मरीज का, जिसका मतलब है कि वो माहाना 80 हजार का हो गया, जिसका मतलब है कि वो सालाना तकरीबन 10 लाख रुपए का हो गया। तो आप ये देखिए कि ये वो अखराजात हैं जो लोगों की किस्मत में लिखे जा चुके हैं बेचारों के। जिसको ये मर्ज होनी है उसने ये अदा करने हैं, वो भैंस बेच के अदा करे, वो बेटी का जेवर बेचे, वो कोई और काम करे ऐसा जिससे वो मुश्किल में जाए। तो आज के दिन इमरान खान साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं, अब से कोई तकरीबन आधा पौना घंटा बाद वो तशरीफ़ ले आएंगे। आज हर फैसलाबाद के ख़ानदान को 10 लाख रुपए उनकी जेब में इमरान खान डाल रहा है और उनका बाजू पकड़ के उन्हें बड़े अस्पताल में ले जाके खड़ा कर रहा है कि वो अमीर आदमी के शान शान जिस तरह वो इलाज करवाता है उन्हीं सहूलतों के साथ अब वो भी इलाज करवा सकता है। और ये जो मैंने आपको 6 लाख, 3 लाख डायलिसिस का बताया, और आखिरी बात बता दूं कि जो किडनी का ट्रांसप्लांट है ये बड़ी, क्योंकि किडनी के बहुत मर्ज हैं इसलिए अभी मैंने डायलिसिस की बात की। तो किडनी के ट्रांसप्लांट पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहां पर तकरीबन 15 लाख रुपए खर्च होते हैं, वो भी इस पर 100% फ्री होता है। तो 6 लाख वाला खर्चा, 3 वाला, वो जो साल का 10 लाख है डायलिसिस का, और किडनी का 15 लाख, इस तरह के ये तमाम अखराजात अब 0 रुपए में होंगे। कोई पैसा नहीं देना आपने, अपने कार्ड के ऊपर आपने 100% फ्री इलाज करवाना है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जब एक बंदा सेहतमंद होता है तो वो अपनी रोजी रोटी का भी ज्यादा कर सकता है, उसके यहाँ माशी जो है इस्तेहकाम भी आता है।
جب وہ قرض نہیں لے گا صحت کے لیے تو اس کے لیے اور بہتر ہوں گے مواقع جو ہیں اپنی فیملی کے لیے, اپنے علاقے کے لیے. تو یہ عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی, میں یہ کہوں گا, مہربانی ہے قوم کے اوپر کہ وہ یہ پروجیکٹ لے کے آئے صحت انصاف کارڈ کا. اور یہ صرف عمران خان ہی تھے جو اتنا بولڈ ڈیسیجن لے سکتے تھے کہ وہ 400 ارب سالانہ کا یہ پروجیکٹ آپ کے صوبے کے لیے لائیں. کوئی اور ہوتا, اس نے کہنا تھا اقبال سٹیڈیم تو پل چکو تے شہر دے وچوں اتوں دی رکھ کے پل جڑا وہ عبداللہ پور اتار دیو. بھلے اس کی آپ کو اس ٹائم ضرورت ہوتی یا نہ, بھلے وہ ملتان کے اندر میٹرو بسیں خالی بھاگی پھریں, لیکن کیونکہ وہ نظر آ رہی ہیں تو اس لیے وہ پروجیکٹ کر دیں, اور جو نظر نہیں آ رہے وہ نہ کریں, اور غریب لوگوں کے ساتھ جو مرضی ہو جائے. ابھی ڈیولپمنٹ کی بات میرے کولیگ, میرے دوست کو موقع صاحب کریں گے, جو فیصل آباد کے اندر ڈیولپمنٹ ہے سارے اس ڈسٹرکٹ میں. لیکن میں آخری بات آپ کے ساتھ کر دوں کہ آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن بہت زور و شور میں ایک دوسرے کو مل رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی ان ہاؤس تبدیلی لائیں گے. عمران خان ان کو پہلے بھی ویلکم کر چکے ہیں, 36 بار ہم انہیں ہرا چکے ہیں جب سے ہماری حکومت آئی ہے. 36 سازشیں انہوں نے کی اور ہم نے ناکام کی. اب 37ویں سازش یہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں, موسٹ ویلکم. اور 37ویں سازش کے بعد اس کو بھی ناکام کرائیں گے. تو میرا مشورہ ہے کہ 38ویں جو ہے اس کے اوپر یہ ابھی سے سوچ بچار شروع کر دیں. دونوں ٹبر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جنہوں نے چوری کی, ایک کا پاپڑ والا تھا, ایک کا مقصود چپڑاسی تھا 4 ارب والا, وہ ایک نہیں تھا 15 تھے اس طرح کے جن میں ٹوٹل 16 ارب تھے. یہ دونوں مل کے اب ایک نئی واردات کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک چھوٹی پارٹیاں, کوئی 4 ضلع کی, کوئی 3 ضلع کی, کوئی 8 ضلع کی. واحد قومی لیڈر عمران خان ہے, واحد قومی جماعت اس ٹائم تحریک انصاف ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ کشمیر کا دن ہوتا ہے تو یہ اپنی میٹنگ رکھ لیتے ہیں. آپ صحافی ہیں, اس بات کو سمجھتے ہیں. اس دن پہلی ہیڈ لائن کشمیر کے اوپر پاکستانیوں کے جذبات ہونی تھی. اس میں پہلی ہیڈ لائن نیوز ہیڈ لائنز کے اندر ہونی تھی کہ مظفر آباد میں چین بنی ہے. جب ہیڈ لائن چلتی ہے تو اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بیرونی ممالک کے سفیر ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے لوگوں کا, میڈیا کا, صحافیوں کا ہیڈ لائنز جو ہیں یا اگلے دن سرخی اخبار پہ کیا لگی ہے, اور وہ اس کی اپنی ایک جو کیبل ہے وہ واپس اپنے ملکوں کو بھیجتے ہیں. ایک رائے عامہ قائم ہوتی ہے. لیکن اس دن پہلی ہیڈ لائن کیا تھی؟ رائے ونڈ میں ملاقات. دوسری کیا تھی؟ زرداری نے یہ کہا. تیسری یہ تھی بلاول نے یہ کہا. چوتھی یہ تھی شہباز شریف نے یہ کہا. آپ کسی نیوز چینل کی ہیڈ لائن دیکھ لیں, 5ویں ہیڈ لائن تھی اس دن کشمیر کے اوپر. تو مجھے یہ بتائیے کیا یہ پاکستان کا فائدہ کر رہے تھے یا کسی کے کہنے پہ؟ مجھے بتائیں, جو انہوں نے بہت بڑا کارنامہ 5 تاریخ کو سر انجام دے لیا, وہ 6 کو کر لیتے, وہ 4 کو کر لیتے, 5 ہی کیوں چنا تھا؟ کیونکہ کشمیر ڈے کو سیبوٹاج کرنا تھا. اور دوسری کوشش کون سی ہے؟ مجھے ذرا 1 منٹ کے لیے بتائیں کہ مراد علی شاہ صاحب کسی ملک میں جائیں, وہاں وہ سندھ کی عوام کے لیے کوئی اچھا کارنامہ دیں, تو میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے صرف اپنی ان کے ساتھ سیاسی دشمنی میں کیا اس ملک میں ان کی بدنامی کے جھنڈے گاڑ سکتا ہوں؟ نہیں, اس سے میری اپنی بدنامی ہونی ہے. ہیں تو وہ میرے ملک کے. تو یہاں ان کے کچھ ایسے لوگ جن کو شاید کھانے کو اب انڈے نہیں ملتے کیونکہ وہ والے معاملات, لفافے نہیں ملتے. جو بیچارہ اصل صحافی ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے ہمارے فیصل آباد میں, اس کو تنخواہ بھی نہیں ملتی ٹائم پہ. تو ان کو وہ پوچھتے ہیں کہ سردی بڑی ہے, سردی کیسے ختم ہوگی؟ اب وہ پوچھتے ہیں تصویر نہیں آئی, 3 گھنٹے تصویر نہیں آئی تو اس پہ کہا گیا میٹنگ ہوئی نہیں ہے. تو یہ جو ان کی شعبدے بازیاں ہیں, اس پہ میں انہیں مشورہ دوں گا کہ جو قومی معاملات ہیں ان پہ نقصان نہ پہنچائیں. برائے مہربانی آپ بہتر رہیں. لیکن آپ جو بھی کریں گے, عمران خان آپ کو NRO نہیں دے گا, کسی صورت نہیں دے گا. ہم گھر جانا پسند کریں گے, NRO آپ کو نہیں دیں گے. یہ پہلے دن کا آپ کو ہمارا چیلنج ہے. تو آخری بات کرتے ہوئے ختم کروں گا کہ ہیلتھ کارڈ آپ سب کے لیے بھی ایک نعمت ہے. اس کو استعمال بھی کیجئے, ایک دوسرے کے ساتھ اسے بانٹیے بھی. بانٹیے کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن بانٹیے. ایک جو پڑھا لکھا شخص نہیں, اس کو بتائیے اس کا فائدہ کیسے ہے. میں کل چوک گھنٹہ گھر میں پریس کانفرنس کر رہا تھا, تو ایک دوست کے پاس پرانا ہیلتھ کارڈ تھا,
جو ابھی اس کو لاہور میں یا کہیں آج سے سال پہلے ہم نے دیا تھا، کیونکہ سال پہلے بھی ایک فیز تھا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ایکسپائر ہو جائے گا اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، تو میں نے اسے معلومات دی کہ اس نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اسے. دوسرا آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اگر کوئی فیصل آباد کا رہائشی ہے، ہیلتھ کارڈ اس کے پاس ہے، تو جو نیٹ ورک کے اندر ہسپتال ہیں وہ جا کر ان ہسپتالوں میں اسلام آباد میں بھی علاج کروا سکتا ہے، لاہور بھی کروا سکتا ہے. تو رائے عامہ کیجئے، اور اب میں کموکا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے اوپر بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج فیصل آباد کی تاریخ میں بڑا اہم موقع ہے. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب فیصل آباد تشریف لا رہے ہیں، اور جیسا کہ شہباز گل صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے، اور یہ اس کی مثال پوری دنیا کے سوائے 2-3 ترقی یافتہ ممالک کے آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ ایسی ہیلتھ انشورنس ہر شخص کے لیے، یعنی غریب، امیر، متوسط طبقے کے ہر شخص کے لیے. آج آتے ہوئے میں نے یعنی 8500 کے اوپر آپ اپنا میسج، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں تو فوراً آپ کو جواب آ جاتا ہے کہ آپ اور آپ کے زیر کفالت اتنے افراد اس ہیلتھ کارڈ سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہیں. تو یہ ایک بات ذہنوں سے نکالنی ہے کہ یہ صرف اور صرف پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے یا فیصل آباد کے غریب لوگوں کے لیے، یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے، یہ آپ کے دیے ہوئے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جو آپ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کے دیے ہوئے ٹیکسوں کا پیسہ اور کک بیکس پاکستان سے باہر ٹرانسفر کیے جاتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہے، جیسے گل صاحب نے کہا، 400 ارب روپے کا یہ پروگرام. میں نے اپنا چیک کیا ہے، مجھے کہا گیا کہ آپ اور آپ کے زیر کفالت 4 افراد ہیلتھ کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ اکراس دا بورڈ جتنی بھی فیملیز ہیں پنجاب کی، سب کے لیے مرحلہ وار، اور آج سے فیصل آباد کے تمام لوگوں کے لیے یہ پروگرام شروع ہو گیا ہے. آج سے فیصل آباد کے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. بطور چیئرمین یا کنوینر ڈی سی سی، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی، میں فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. فیصل آباد جس طریقے سے فیصل آباد نے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی ووٹوں سے نوازا ہے اور عزت دی، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے قائم ہونے میں فیصل آباد کا ایک بہت بڑا رول ہے. میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں بزنس کمیونٹی کے لیے، فیصل آباد کی انڈسٹری کے لیے جتنا کام ان 3-3.5 سالوں میں ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ کسی بھی ہمارے انڈسٹریلسٹ دوست سے پوچھ لیں جا کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے اس دور میں اس حکومت کی دی ہوئی سہولتوں سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے دوسرا یونٹ نہیں لگایا، وہ کامیاب بزنس مین نہیں ہے. لوگوں کو روزگار ملا، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا. اس وقت آپ یقین کیجئے کہ جہاں پہ فیڈمک اور علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ، جہاں پہ پچھلے دور حکومت میں ان کی انتظامیہ پیچھے دوڑتی تھی کہ آپ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ پلاٹ لیں، اپنی انڈسٹری قائم کریں، تو کوئی جاتا نہیں تھا. آج الحمدللہ وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ آ گئے ہیں انڈسٹری لگانے کے لیے کہ وہاں پہ اب ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے پلاٹس نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو ملک کی معیشت کے اوپر اعتماد ہوتا ہے وہ تب قائم ہوتا ہے جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، ایف ڈی آئی آتی ہے کسی ملک کے اندر. تو الحمدللہ علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ میں، فیڈمک میں اس وقت کوئی 25 سے زیادہ بیرونی سرمایہ کار آ کے اپنی مختلف قسم کی انڈسٹریز یہاں پہ لگا چکے ہیں، اور وہ پروڈکشن دے رہے ہیں جو کہ ہماری جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے تھے اس کو سبسٹیٹیوٹ کر رہی ہیں.
یعنی اس سے ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ کم ہوگا۔ میں اکانومی کے حوالے سے چونکہ میں فائنانس کمیٹی کو بھی ہیڈ کرتا ہوں، تو ایک بات میں بڑی اہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، جیسے آئل کی پرائسز ہیں، ہماری پروڈکشن نہیں ہے آئل کی، ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو جو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کے اوپر ہمارے مخالفین کہتے ہیں جی کہ یہ پہلے کہتے تھے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول کیا، اب یہ جی $20 بلین پہ چلا گیا، تو میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھتا ہوں۔ ایک تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے جس میں تیل بھی شامل ہے، اور ایک وہ ہے جو نان آئل کرنٹ اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے۔ تو اگر نان آئل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً برابر ہیں۔ اور دوسری اہم بات، یعنی اگر ہم اپنی حکومت کا خرچہ دیکھیں اور اپنی حکومت کی آمدن دیکھیں، اور اس میں سے ہم اپنے قرضوں کا کمپوننٹ باہر نکال دیں، جو پچھلی حکومتوں نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ لاد دیا، جو ہمیں ان کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اس قوم کو بھگتنی پڑ رہی ہے، اگر ہم ان گناہوں کو، ان قرضوں کو ہم نکال دیں تو الحمدللہ اس وقت پاکستان جو وہ بیلنس میں ہے، یعنی ہمارا جو انکم ہے اور ہمارا جو خرچہ ہے وہ تقریباً برابر ہے، بلکہ شاید پرائمری سرپلس ہے۔ ہم شاید اس وقت منافع میں ہیں، اگر ہمیں وہ قسطیں نہ دینی پڑیں تو ایسا الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے محنت کی ہے کہ ہماری جو ہمارے ٹیکسز میں اضافہ ہے وہ 40% کے قریب ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے، ریونیوز میں۔ ہم نے اپنے خرچوں کو کٹیل کیا ہے، ہماری وزارتوں نے اپنے خرچوں کو کم کیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں۔ تو اصل چیز، اصل حقائق جو ہے وہ آپ لوگوں نے لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں، آپ نے تقابل کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اب میں ڈیولپمنٹ کی طرف آتا ہوں۔ فیصل آباد میں الحمدللہ اس سال کے اندر کچھ تقریباً 8 ارب روپیہ اس وقت جو ہے وہ فیصل آباد میں آ چکا ہے، اور وہ دھڑا دھڑ فیصل آباد کی تمام روڈز، جو فیصل آباد کے جتنے انٹری پوائنٹس ہیں، آپ جنگ روڈ کی بات کر لیں، آپ سمندری روڈ کی بات کر لیں، آپ جڑم والا روڈ کی بات کر لیں، آپ جمرہ روڈ کی بات کر لیں، آپ سرگودا روڈ کی بات کر لیں، تمام روڈز جو پچھلی حکومت نے تباہ حالی میں چھوڑے تھے، الحمدللہ ان کے اوپر کام شروع ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ مالی سال ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ تمام روڈز مکمل ہوں گی۔ اس کے علاوہ فیصل آباد میں پینے کے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک تو فرینچ ڈیولپمنٹ ایجنسی کا بہت شکریہ، جنہوں نے 92 ملین یورو سے پینے کے پانی کے لیے فیصل آباد کے اندر وہ سسٹم دینے جا رہے ہیں، اور اس میں 5 ارب روپے کا کمپوننٹ جو ہے وہ ہماری پنجاب حکومت دے رہی ہے، جس سے کہ فیصل آباد کا بہت سارا علاقہ جہاں پہ پینے کا پانی نہیں موجود، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے وزیر اعظم کا، ہمارے وزیر اعلیٰ کا ایک ویژن ہے کہ ہم نے ماحول کو صاف رکھنا ہے، ہم نے اپنے زمینی پانی کو خراب نہیں ہونے دینا۔ جو سیوریج واٹر جو ہمارا پہلے کسی کام نہیں آتا تھا، اب اس کے لیے تقریباً 20 ارب روپے ڈنیڈا کے، یعنی ڈینش گورنمنٹ کے سپورٹ کے ساتھ 20 ارب روپے کی لاگت سے ہم انڈسٹریز کے اور سیوریج کے واٹر کو ٹریٹ کریں گے اور اس کو واپس اپنے نہری پانی میں شامل کریں گے، جس سے انشاءاللہ تعالی ہماری ایک تو نہری پانی کی استطاعت میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا ماحول کو صاف رکھنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ جو پورا ریجن، 2 ڈویژن کہہ لیں، فیصل آباد ڈویژن اور سرگودا ڈویژن، اس میں ایک ہی بچیوں کی یونیورسٹی ہے جو مدینہ ٹاؤن میں قائم ہے۔ جو 2000 بچیوں کا کالج تھا،
اب وہ 20,000 بچیوں کی یونیورسٹی ہے اور بلڈنگ وہی تھی. اس کے لیے میں اسد عمر صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 1 ارب اور 20 کروڑ کی نئے کیمپس کی منظوری دی. الحمدللہ کھوڑیاں والا بائی پاس کے اوپر اس کیمپس کی تعمیر شروع ہو چکی ہے.